नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र व नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान के साथ मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर जो कौमी मसाइल होते हैं, मिली मसाइल होते हैं, उस पर तबादला ख़्याल किया जाता है, उस पर सवालात किए जाते हैं और मिल्लत को ख़ास तौर पर जो मसाइल दरपेश हैं उसका हल तलाश करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। और ऐसा लगता है कि आज जो हमारे हुक्मरान हैं, आज जो हमारी हुकूमतें हैं, उनमें तदब्बुर भी है, ना ही फ़िक्र है, हमें महसूस होता है। बहरहाल हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। और सबसे अहम सवाल आज देखा जाए तो शाहीन बाग का है और शाहीन बाग से मुताल्लिक़ है। तो अब एक तरफ दिल्ली के इंतख़ाबात का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ शाहीन बाग में भी एहतजाज जारी है। आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में शाहीन बाग को वहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा या लोगों को वहाँ से उठा दिया जाएगा? देखिए, शाहीन बाग का जहाँ तक ताल्लुक है, हर एक को खटक रहा शाहीन बाग, खास तौर पे बीजेपी को या प्रो सीए प्रो एनआरसी के जो जो लोग हैं जी जी, उनको हर वक्त शाहीन बाग खटक रहा है। और रहा सवाल शाहीन बाग का, आप देखिए 4 महीने के बच्चे से लेके 90 साल की खातून भी वहाँ पे जाके एहतजाज कर रहे हैं। जी जी, और सोने पे सुहागा ये है कि वहाँ पे सिख बिरादरी भी आ गई है, हिंदू भी आ गए हैं, मुसलमान भी हैं, तो मिनी इंडिया शाहीन बाग बन गया है। जी मैं समझता हूँ कि ये 30% से जीतने वाली सरकार जी, जी ये समझ रही है कि 70% लोगों के ख्यालात को दबा सकते हैं। जी, जी तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये होने वाली थी कि देखिए, दिल्ली पुलिस ये एक फैसला की थी कि वहाँ करीब एक मैदान है जी, जी जिसे आरजी जेल के तौर पे हम बना देना चाह रहे हैं। जी, जी लेकिन चूंकि 8 फरवरी को इलेक्शन तय है और सुप्रीम कोर्ट भी, सबसे बड़ी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख तक जी, जी शाहीन बाग से रिलेटेड कोई भी समाअत करने से इनकार कर दिया है। जी, जी अगर वो समाअत होती और अगर बर्खास्त करने की बात आती तो शायद ऐसा लग रहा था कि दिल्ली पुलिस, जो कि मरकज़ी हुकूमत के तहत है, ये कोशिश में थी कि वहाँ करीब में मौजूद जो मैदान है जी, जी उसको एक आरजी जेल की तरह बना देंगे और शाहीन बाग के जितने लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करें जी, उनको वहाँ मुंतकिल करने की एक ऐसी मनसूबाबंदी समझ में आ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि 8 को इलेक्शन होना है, 11 को रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, मगर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, बीजेपी हुकूमत 30% से यकीनन वोट लेके जीती है, जी, जी लेकिन 70% उसके मुखालिफ लोग, जी, चूँकि डिवीज़न ऑफ वोट में बीजेपी को फ़ायदा हुआ था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये ईवीएम सरकार है। जी, जी इन्हों आने की जो सबसे बड़ी अहम वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी, जी किस तरह कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? जी जैसा अब ईवीएम की इस्तेलाह ये भी हो रही कि एवरी वोट फॉर मोदी जी, जी जी की जो बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जहाँ तक बात है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धांधली यकीनन हो सकती है। जी, जी और एक बड़ा इदारा है एडीआर, जी, जी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, रिफॉर्म्स का, जी जी रिफॉर्म्स का जो जी, इदारा है, तो उस इदारे ने ये कहा है कि 340 ऐसे लोकसभा नशिस्तें हैं जहां पर वोट की तादाद और रायशुमारी की तादाद अगर मिलाएंगे तो उसमें डिफरेंस है। जी, जी समझ में ये नहीं आ रहा कि हो सकता है कि कांग्रेस हो या दूसरी और जमातें भी हों कि सुप्रीम कोर्ट से भी मायूस हो गए हैं, जी, जी कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कुछ इंसाफ की तवक्को नहीं रही या जुस्तजू भी कोशिश नहीं करना चाह रहे, वो समझ में नहीं आ रहा है। जी, जी तो ये लोग गए तो नहीं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आने के बाद मैं समझता हूँ कि ईवीएम में डाउट तो ईवीएम में हर एक को है। जी, जी देखिए, ईवीएम इस्तेमाल कैसा हो रहा, लोकसभा के इलेक्शन में ईवीएम को भरपूर तरीके से जो होना था नताइज वैसे आ गए हैं। जी, जी स्टेट्स में आप 2019 के इलेक्शन से पहले अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नताइज आए थे, जी, जी वहाँ पे कांग्रेस जीती। जी, जी तो ये 3 रियासतों में कांग्रेस का जीतना पूरे पार्टीज को ईवीएम के मुखालिफत की आवाज़ जो उठी थी जी, जी उसको दबा दिया गया था। जी, जी जी 2019 का इलेक्शन होता है
اس کے بعد پھر آپ دیکھیے 300 پار کریں گے کی بات آئی جی تھی جی، امت شاہ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، ہاں نے، اور 303 آ گئے. تو اس قسم سے اگر دعویٰ صحیح 100% دعویٰ اگر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم کے اوپر بیٹھی ہوئی ای وی ایم سے الیکٹ ہوئی ہوئی ہے سرکار پورے ہر قسم سے ہر کنڈا استعمال کر رہی ہے کہ کس طرح آواز کو دبایا جائے. جی جی. آپ نے دوران گفتگو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات جی کہی ہے، اور امت شاہ کے بارے میں بھی آپ نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے دوران 300 سے زائد نشستیں حاصل ہونے کی انہوں نے بات کہی تھی، اور 303 نشستیں حاصل ہوئی ہے. اب امت شاہ کا دعویٰ ہے کہ دہلی کے جو انتخابی نتائج آئیں گے وہ چونکا دینے والے ہیں. تو کیا یہ بھی کہیں ای وی ایم کے غلط استعمال کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ شک تو وہی ہے، جی جی لیکن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ امید ایسی ہے کہ جو بھی ہوگا دلی میں اچھا ہی ہوگا. جی جی اور لگتا تو یہ ہے کہ کیجریوال 60 سیٹ تو منیمم لانا چاہیے جی کیجریوال جی. کی. اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے، جہاں پڑھائی ہوتی ہے، وہاں جو جاہل سیاستداں ہوتے ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگوں سے گھبراتے ہیں. اور دہلی میں جو 70 رکنی اسمبلی ہے اس میں 99% پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آپ کا جہاں تک سوال ہے وہ بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، اور وہ ای وی ایم پر نظر بھی رکھتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اثر انداز ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم آپ عام آدمی پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ پوری کوشش تو کریے ہیں کہ کس طرح دھاندلی ہو سکتی ہے جی جی، اور کس طرح وہ دھاندلی کو روکا جائے. بہت اچھی بات ہے. اگرچہ کہ دلی پولیس عام آدمی پارٹی کی اختیار کے باہر ہے، مرکزی حکومت کے تحت ہے. جی جی ووٹر کو خوفزدہ اگر کرتی ہے پولیس جی جی تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا جمہوریت کے نام پہ بہت بڑا مذاق ہو جائے گا. جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہوگا دلی میں وہ بہتری ہوگا. عام آدمی پارٹی اگر آ جاتی ہے، دیکھیے عام آدمی پارٹی کا اگر کسی وجہ سے جی امت شاہ دھاندلی سے ہو یا جو بھی ہو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہو، اگر بی جے پی اقتدار پہ آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین باغ میں جو لوگ 2 مہینے سے احتجاج کرتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے، یا ابتدا شروع تو وہاں سے ہوگی، لیکن یہ پورے ملک کے لیے ایک بہت ہی ڈیٹریمنٹل، بالکل تباہ و بربادی کی طرف لے کے جانے والا اقدام ہوگا. جی جی، یہ ہر کوئی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے. بہرحال ہم شاہین باغ کی طرف پھر چلتے ہیں. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی شاہین باغ کا نام لیتا ہے یا شاہین باغ کی تائید کرتا ہے یا آزادی کے نعرے لگاتا ہے تو اس کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انگریزوں نے رویہ اپنایا تھا مجاہدین آزادی سے، اب مودی حکومت اور یوگی حکومت بھی اسی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے یوگی حکومت ہو یا مودی حکومت ہو، اگر جی آپ جی دیکھیں گے تو پہلے سے ہی انگریزوں سے بدتر اقدامات کرتے چلے جا رہے ہیں. جی جی رائٹ ٹو انفارمیشن کو آپ ڈائلیوٹ کر دیے، جی جی بالکل اس میں اس طرح نرم قانون بنا دیے ہیں جی جی کہ آپ وہاں پہ آپ کا ڈائلیوٹ شروع ہوگا. اب فیض احمد فیض کی نظم بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر بات آتی جی ہے، جی یا کنہیا کمار کا گیت ہے کہ بھوک مری سے آزادی کی، اگر جی آزادی کا جو گیت ہے، بھوک مری سے آزادی، رشوت خوری سے آزادی، ذات پات سے منوواد سے آزادی. جی جی تو ان سب کو اگر بی جے پی گورنمنٹ، چاہے وہ مرکزی ہو یا یو پی کی گورنمنٹ ہو، اگر یہ سمجھتی ہے کہ غداری کا مقدمہ اس میں اگر لگا دینے کی بات آتی ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہی ڈکٹیٹوریل ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں ہم، جی جی کہ کس طرح آپ پوری اس کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی خود پارلیمنٹ میں کشن ریڈی کا یہ بیان ہے کہ 2014 سے لے کے 2018 تک جی جی 200 کے قریب مقدمات، 230 کے قریب کچھ مقدمات درج ہوئے ہیں. جی 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 لیکن اگر دیکھیں گے اس میں 2014 سے 2018 تک کے ہیں. جی جی 19 اور 20 کا فگر نہیں ہے، خیر 20 دو مہینے ہی ہوا 20 کے، جی جی تو بلکہ ایک ہی مہینہ ہوا 20 کا. جی جی 19 کی بھی اگر فگر ملا دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 300 کے قریب پہنچ جانا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ اگر نے. یو پی کی بات کریں گے ہم تو یو پی میں دیکھیں، یو پی میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ یو پی کی ذات پات کی جو پالیٹکس ہے جی جی اس میں یہ ہو گیا ہے کہ دلتوں پہ ظلم زیادتی بڑھ گئی ہے. جی اور رہا سوال انکاؤنٹر کی بات یا اس کی بات اگر کریں گے تو ظلم و بربریت کی اگر ہم بات کریں گے تو 1500 لوگوں کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے، تقریباً 1500، جی جی اور تقریباً 7500 لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر خود سپردگی اختیار کیے ہیں. جی جی
पुलिस में जाके, ताकि जेल में अगर जाएंगे, कोर्ट में सरेंडर हो जाएंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी बची हुई रहेगी। तो इस किस्म से हरकत हो रही है यूपी में ख़ास तौर पे, और लोग ये समझ रहे हैं या हुकूमत ये समझ रही कि एक टुटपुंजे किसी को भी एक नहीं भिजा देंगे। तफंचा लेके शाहीन बाग में अब तक 3 वाक़यात हुए हैं फायरिंग के। जी जी उसके नताइज देखिए, एक मासूम तालिब इल्म को गोली, हाथ पे गोली लगी, वो भी निहत्ता जाके उसको बंदूक बिरादर के सामने रोकने की कोशिश कर रहा था। जी जी पुलिस पीछे बैठी थी, किस तरह ठाकुर की फौज पुलिस थी, ठाकुर की पुलिस थी, ने मालूम शोले पिक्चर की जी जी कि वो समझ में नहीं आया। तो पुलिस पीछे थी, लेकिन ये जो बच्चा था, ये बच्चा जाके उसको रोकने की कोशिश किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं जी उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जी जी आलमी सतह पे अगर हम बात करेंगे जी तो पूरे हिंदुस्तान की एक बदनामी हुई है, बहुत बड़ी बदनामी हुई है। और अगर ऐसा ये बात जाती है कि हिंदुस्तान में आम, जिस तरह अमेरिका में गोलियों का चलन जो है, गन कल्चर जो है वो तो लाइसेंस्ड वेपन का है। जी जी ये तफंचा, कट्टा, मुख्तलिफ नाम है इसके। जी जी तो अगर इस किस्म की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ इंडिया के वास्ते ख़राब बात है, बल्कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फॉरेन कंपनी जो इंडिया आने वाले हैं, वो भी, उनका भी रवैया या उनका भी एक इंडिया के ताल्लुक से नज़रिया बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने जिस अंदाज़ में कहा है कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है और बंदूक और रिवाल्वरें निकाली जा रही है और एहतजाजियों पर जुल्म व जबर किए जा रहे हैं, और इससे आलमी सतह पर हिंदुस्तान का इमेज शदीद मुतासिर हुआ है। और कैसे मुतासिर हुआ है, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि सीए पर जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और पुलिस ने जिस जुल्म व जबर का मुजाहरा किया है और हुकूमत ने जिस तरह तमाशाई का रोल अदा किया है, उससे सारे दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है। और मैंने कहा था कि कैसे मुतासिर हो रही है, देखते हैं। तो हम फिर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान की तरफ चलते हैं। आज यही देखा जा रहा है कि बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान की छवि मुतासिर होकर रह गई। हर तरफ एहतजाज हो रहा है हिंदुस्तानी हुकूमत के इक़दाम के ख़िलाफ़। तो आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, हर जगह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलिए या एनआरसी के मामले में जिस तरह एहतजाज हो रहा है, चाहे वो वाशिंगटन हो, जी जी, लंदन हो, अगर आप जाएंगे तो वारसा हो जी, पोलैंड में भी हो रहा है एहतजाज, बर्लिन में भी होता है एहतजाज। जी जी, तो इस तरह एहतजाज हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जामे मिलिया हो या जेएनयू की सॉलिडारिटी में अगर देखेंगे तो दुनिया के ऐसे 20 बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये एहतजाज हो रहा है। जी जी, मिसाल के तौर पे ऑक्सफोर्ड में हो रहा है, हार्वर्ड में हो रहा है, MIT में हो रहा जी हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल। इस किस्म से अगर एहतजाज होता है तो मैं समझता हूँ बिलफर्ज ये किस तरह आप हिंदुस्तान की छवि को फिर वापस बनाएंगे। जी जी, देखिए, बिल्डिंग टूटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन तामीर होने में टाइम लगता। तो 70 साल में जो नाम आप इंडिया का बनाए थे जी जी, कि टॉलरेंट कंट्री, वाइब्रेंट इकोनॉमी, जी हाँ, क्रॉस कल्चर है, तो इस सब चीज़ को आप तबाह और ताराज करते चले जा रहे हैं जी हाँ, सिर्फ बस। 6 साल में। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह अगर होता है तो इसी की एक उल्टी, अगर दाखिली तौर पे अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान में, जी तो केरला में 70 लाख लोगों ने एक ह्यूमन चेंज, इंसानी जंजीर बना के एक मिसाल पेश की है। जी हाँ, बिल्कुल सही तो कहा। इस तरीके से अगर ये होता है
اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں گے تو یورپین یونین میں 6 قراردادیں پیش ہوئی ہیں، اس میں 751 ارکان پارلیمنٹ کی تعداد میں 626 لوگ اس کی مخالفت میں ٹھہرے ہیں۔ جی بہت بڑی بات ہے۔ تو کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہندوستان کی جو چھوی متاثر ہو رہی ہے، اس کے علاوہ یہاں کی حکومت پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ جوں کی بات جب آپ کی ہے تو جوں کا جہاں تک تعلق ہوتا ہے، ایک محاورہ مشہور ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، تو امریکہ میں ہوتا ہے، لندن میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، جرمن میں احتجاج ہوتا ہے اور لوگ مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حکومتی سطح پر بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو مسلم ممالک ہے، جو عرب ممالک ہے، وہاں پر تو کسی قسم کا احتجاج نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے عرب ممالک کی بات جہاں تک ہے کہ عرب ممالک میں جو غیر عرب یا ہندوستانی تارکین وطن ہوں یا پاکستانی تارکین وطن ہوں، جو بھی تارکین وطن وہاں پہ موجود رہتے ہیں، انہیں احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ لیبر ہے، کام کریں گے اور اپنی زندگی میں رہیں گے۔ یقیناً ان کے بیچ میں بھی یہ چرننگ ہو رہی ہے کہ جو ہو رہا غلط ہو رہا، جو ہو رہا غلط ہو رہا، مگر اگر احتجاج وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ حکومتی سطح پہ ہو سکتا تھا، لیکن فی الوقت حکومتی سطح پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مہاتیر محمد آواز اٹھائے، ترکی ایک اٹھایا، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عرب ممالک اس میں مخالفت میں نہیں کرا۔ البتہ آپ یہیں پہ دیکھیے کہ گھانا جیسا ایک چھوٹا ملک، جی ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، وہ جا کے روہنگیاز کے تعلق سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں روہنگیا کا کیس اٹھاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ جی تو بہرحال یہاں پر ملک کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ جذبے کی اہمیت ہوتی ہے، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو رہی شاہین باغ کی بات۔ شاہین باغ کا جہاں تک سوال ہے، اب لوگ شاہین باغ کا بھی نام لیتے ہیں تو انہیں پولیس اسٹیشن پہنچا دیا جاتا ہے، آخر کیوں؟ دیکھیے بمبئی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں کے ایک شاعر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے شاہین باغ میں جو ہو رہا ہے اس کی تائید میں بات کریں تو ٹیکسی والا، اوبر والا ٹیکسی لے کے جا کے پولیس اسٹیشن لے کے چلے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں شکر کرو کہ پولیس اسٹیشن لایا ہوں، یہ ٹیکسی کہیں اور بھی جا سکتی تھی۔ تو کس طرح لوگوں میں ایک قسم کا جو زہر بھر دیا گیا ہے۔ تو میں شروع سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، متاثر تو سبھی ہونے والے ہیں۔ دیکھیں بہار میں ہر سال ندی آ جاتی ہے، باڑھ آ جاتی ہے، جس سے گھر پورے ڈوب جاتے ہیں۔ تو وہ جان کی فکر کریں گا یا ڈاکیومنٹوں کی فکر کریں گا؟ تو شاید اسی لیے پرشانت کشور اور نتیش کمار کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اسی کا نتیجہ ہے کہ بہار میں تو یہ پرابلم ہے۔ اس کے باوجود آپ نتیش کمار جا کے اس کی اگر تائید کرتے ہیں سی اے کی، تو یہ کل کے دن، اب بہار میں الیکشن ہے 6 مہینے میں، دیکھیے حد تو یہ ہے کہ شاہین باغ کی جہاں تک بات آئی تھی تو اس پہ اسد الدین اویسی یہ کہتے ہیں کہ 8 تاریخ کے بعد جلیان والا باغ بن جائے گا۔ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح امت شاہ یہ اپنے خود اعتمادی کا ایک اظہار کرتے ہیں کہ ہم چونکا دینے والے نتائج لائیں گے، تو سب کا شک ای وی ایم پہ جا رہا۔ تو اسی کے ساتھ اگر اسد الدین اویسی یہ کہتے ہیں کہ جلیان والا باغ بن جائے گا شاہین باغ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا اسد الدین اویسی کو بھی یہ بھنک لگ گئی ہے کہ امت شاہ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ ایک سوال لوگوں میں بھی یہ یعنی موضوع بحث بنا جو بے چینی پائی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک ریسپانسیبل ممبر آف پارلیمنٹ کی طرح آپ کو بیہیو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اور اس میں کچھ آگ کو تیل دینے کے برابر اگر کام کرنے کے بجائے۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ غداری کے مقدمات، بغاوت کے مقدمات کی بھرمار ہو گئی ہے، اور خود اگر آپ دیکھیں گے کہ 2020 کے آغاز کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ 50 سے زائد لوگوں کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس میں شاہین اسکول اردو میڈیم اسکول ہے کرناٹکا، وہاں کے بچوں کے جو سرپرست ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ہیڈ مسٹریس بھی شامل ہے۔ تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا صرف دورہ کرنے سے اور کچھ بیانات دینے سے مسئلہ حل ہوگا، بلکہ ٹھوس اقدامات کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اب پبلک تو یہی چاہ رہی کہ جو میدان میں ہے اس کے ساتھ پبلک جانے والی ہے۔ آپ اگر ٹویٹر پہ بیٹھ کے ٹویٹر بابا بن جائیں گے یا اے سی میں بیٹھ کے بیانات دے دیں گے تو میں نے سمجھتا کہ لوگ اسے ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ اب جو ہونا ہے عملی طور پہ آپ کو کرنا ہے، اگر واقعی میں آپ سچے مسلمانوں کے ہمدرد ہیں یا قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بات آ گئی ہے کہ عمل پہ، بجائے اس کے جذبات میں لا کے مسلمانوں کو اب تک ہر وقت بھڑکائے گئے
بدنام کرے مسلمانوں کو، مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے جذبات میں لا کے، لیکن جس طرح مسلمان اب فی الوقت سنجیدگی سے اقدامات کر رہے ہیں، جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے کبھی میں نے سمجھتا کہ ایسی کوئی نہ جیسا شاہین اسکول کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک 6ویں جماعت کی طالبہ کی بیوہ والدہ کو، بیوہ ماں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، ہیڈ مسٹریس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، وہ بھی جیل میں ہے. لیکن اننت کمار ہیگڈے گاندھی جی کے خلاف بکواس کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہوتا. تو ناتھورام گوڈسے کا تعلق کدھر کون سی جماعت سے تھا اگر آپ دیکھیں گے تو چاہے اننت کمار ہیگڑے کو کیا تعلق بھی ہے، سو کون سی جماعت سے ہے، آپ اس کو کوریلیٹ کر لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاہین اسکول کیوں، شاہین اسکول کے اولیاء، طلباء، سرپرستوں کی یا انتظامیہ پہ کیوں مقدمات درج ہوئے اور ہیگڑے پہ کیوں مقدمات درج نہیں ہوئے، اس کا آپ تقابل کر سکتے ہیں. دیکھیں کرناٹکا میں ہے تو ابھی فی الوقت بی جے پی کی حکومت، جی 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 اور یہ ریکارڈ بھی رہا ہے کہ یڈیورپا کی حکومت کبھی 5 سال نہیں چلی. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی حکومت وہاں پہ خاتمے کو آ جائے گی. ایک بات رہی، چلیے کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے اور پولیس پر بی جے پی کا دباؤ ہے، یہ مان بھی لیا جائے، لیکن تلنگانہ میں تو بی جے پی کی حکومت نہیں ہے، اس کے باوجود احتجاج کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ اگر ایک شخص بھی احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت نہیں دی جاتی. آخر کیا ہے یہ؟ نہیں، تلنگانہ حکومت دیکھیے ایک بات یہ آ رہی ہے جی جی کہ مودی صاحب جی ایس ٹی کے ٹائم پہ ہر ریاست کو اپنے ساتھ منوا کے جو ان کی تائید کرے تھے جی ایس ٹی میں، جی جی ان کو اپنے ساتھ لے لیے، لیکن اب پیسے جو ریلیز ہونا چاہیے تھا مرکزی حکومت سے اسے روکا جا رہا ہے. جی آپ خود یونین بجٹ کا ہی اگر ہم بات کریں گے جی تو صرف تیلگو ریاستوں کی اگر ہم بات کریں گے تو ایک ریاست کو 3,000 کروڑ کا کم آنے والے ہیں پیسے، دوسری ریاست کو 5,000 کروڑ. تو اب فی الوقت آندھرا پردیش کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 مہینے پیسے نہیں آئے تو وہاں پہ بھی بغاوت شروع ہو سکتی ہے. جی جی تلنگانہ میں بھی تقریباً وہی حال ہے. 2017-18 کی بھی رقومات جو آنا ہے مرکز سے وہ ابھی اس کی انتظار میں ہے. جی جی تلنگانہ چونکہ حیدرآباد آپ کو کیش کاؤ کی طرح استعمال ہوتی ہے کہ آپ کو پیسے ملتے چلے آ رہے ہیں حیدرآباد سے، جی جی اور اسی لیے سروائیو کر سکتے تلنگانہ، لیکن آندھرا میں بہت برا حال ہے. جی جی تو تلنگانہ یہ امید میں ہے کہ وہاں سے ہمارے کو پیسے آئیں گے، لیکن میں نے سمجھتا کہ تلنگانہ سے کو کچھ راحت مل سکتی بی جے پی سے. اگر یہ امید بھی کرتے ہیں تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ وہ بی جے پی سے کچھ امید لگائے ہوئے ہیں. ایک بات ہم جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ دونوں تیلگو ریاستوں کو نقصان ہو رہا ہے بجٹ میں، اور خاص طور پر مرکزی بجٹ میں آپ نے مثال دی ہے، تو کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے چاہے وہ مرکزی بجٹ ہو یا پھر ریاستی حکومت کا بجٹ ہو، ہمیشہ مسلم اقلیت نقصان میں رہی ہے؟ حالانکہ آبادی اچھی خاصی ہے لیکن اس کے باوجود آبادی کے تناسب سے ان کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا جاتا. نہیں، آبادی کے تناسب سے بات تو یہ تھی کہ 12% آپ ریزرویشن دیتے بولے تھے، جی جی تو 12% اگر وہاں پہ رکتا ہے تو آپ بجٹ میں 12% دینے کی بات ہوئی تھی. جی جی مطلب ہمارا جو احتجاج چل رہا تھا، جو بیداری مہم چل رہی تھی 12% کی، ہماری بھی امید یہ تھی کہ 12% کی امید کم ہے لیکن 12% بجٹ میں مل سکتے ہیں. جی جی 12 نہیں، اگر بجٹ 5,000 کروڑ بھی اگر ہوتا ہے تو اس سے مسلمانوں کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہو رہا یہ کہ مسلم عہدیدار بھی ذمہ دار، مسلم سیاستدان بھی ذمہ دار. پوری مسلمانوں کے تعلق سے اگر ہم اعداد و شمار کے حساب سے اگر بات کریں گے تو 56 لاکھ شیڈول کاسٹ کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، جی جی اور 43 لاکھ شیڈول ٹرائبس کے لیے تقریباً 10,000 کروڑ کا بجٹ ہے، اور 50 لاکھ مسلمانوں کے واسطے 1,000 کروڑ کے اوپر جے ہو رہی جی جی ٹی آر ایس گورنمنٹ کی. 1,000 کروڑ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یوٹیلائزیشن جو ہو رہا ہے، جو استعمال ہو رہا ہے، وہ 600 کروڑ ہو رہا ہے. جی جی 600 کروڑ میں بھی اگر ہم پھر اس کو بریک اپ کرتے ہیں تو زیادہ تر تنخواہوں میں 200 کروڑ کے قریب تنخواہوں میں چلے جا رہا ہے. جی جی باقی کے 400 کروڑ ہی مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو رہا ہے. جی جی تو اس کو بڑھانے کے لیے نہ کوئی مسلم سیاستدان جا کے کوئی اسکیم پیش کرتا ہے جس سے کہ مسلم کمیونٹی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. کہ مسلمانوں کی حد تک تو بات یہ ہے کہ نہ مسلمانوں کے واسطے مسلمان لیڈر کام کرتا، نہ مسلمان آفیسر کام کرتا. جی جی جو بھی کام کرنا ہے سیکولر ہندو، سیکولر لیڈر ہو یا این جی او ہو، کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وجہ اس کی کہ مسلمان صرف زبانی جمع خرچ کر کے مسلم قوم کو اور پسماندگی میں ڈھکیل رہے ہیں.
جیسا آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا بارے میں کہا ہے اور بجٹ کے بارے میں کہا ہے، تو ہم مسلمان اور وقت جو ٹائم میں ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہیں ہے یا ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور کوئی اچھی بات انہیں کہتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات کیوں سنوں، کیوں میں تمہارا بات سن کے اپنا وقت خراب کروں۔ تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو رجحان ہے یہ بہت خطرناک ہے ہمارے لیے؟ رہا سوال اپنے بدلنے کی جو بات ہے، جی جی کہ میں نے سمجھتا کہ مسلمان کبھی زندگی کو سیریس لیا ہے، جی جی، پوری یعنی موجودہ جو جی جی قوم کی اگر ہم بات کریں گے تو مسلمان ہر وقت یہ سوچا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، جی جی آج ہیں کل چلے جانے والے ہیں۔ جی 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 تو یہ جو توکل جی جی کی جو بات ہے مسلمان میں، تو مسلمان کبھی زندگی کو سیریس نہیں لیا ہے، جی جی اور مسلمان کے واسطے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی کہیں جی بھی اگر آپ دیکھیں گے، غریب سے غریب کے پاس بھی اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو بغیر کھلائے پلائے کے آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ جی جی، لیکن جب احتجاجی مظاہروں کی بات آتی ہے تو آپ وقت نہیں دیتے۔ نہیں، مسلمان دیکھیں، مسلمان کبھی اپنے فائدے کے لیے یا اپنے غرض کے لیے آگے نہیں نکلا، چاہے 12% ہو یا اب احتجاج کی بات ہو۔ احتجاج کی بات بھی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی فلاں صاحب کر رہے ہیں تو یہ سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، مگر جی جی میں سمجھتا ہوں کہ فرداً ہر ایک کو جی جی آگے بڑھ کے یہ احتجاج میں شامل ہونا چاہیے، بلکہ کس طرح مسلمانوں کو آپ احتجاج میں شامل کرتے ہوئے اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ جی جی اب تک سب سے بڑی بات یہ تھی، بدبختی کی بات یہ تھی کہ ہم لیڈروں کو آگے رکھتے تھے، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں۔ جی جی لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھ کے، اپنے آپ کو رہنما سمجھ کے آگے بڑھتے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اثر انداز ہونے کی ایک کوشش کریں۔ بہت ہی پیاری بات کہی۔ بہرحال ناظرین، آپ کو اندازہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آخر میں نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان سے ایک میسیج لیتے ہیں، تو آج بھی ہم چاہیں گے کہ آپ میسیج دیں۔ نہیں، میسیج تو یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس ایک چنگاری ضرور رہتی ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں، اس کے کردار میں کہیں نہ کہیں وہ چنگاری، صرف فرق یہ پڑ جا رہا ہے کہ مسلمان وہ چنگاری کو آگ بنانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صحیح وقت پہ صحیح تیل کا، ایندھن کا اگر استعمال کرتے ہیں تو ہم ہر فیلڈ میں، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، صنعتی اعتبار سے ہو، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی 2 دن کی ہے، 1 دن کی زندگی اگر آپ کی ہے تو اس پہ غرور مت کیجئے، اور جس دن آپ کی مخالفت ہوتی ہے تو آپ اس کے صبر کا دامن تھام کے آگے بڑھنا چاہیے مسلمانوں کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں کی اہمیت زیادہ ہوتے جا رہی ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، سوشل میڈیا ہو، اس میں ہم کافی وقت اس میں گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوست کو دوست بنا کے رکھیے، دوست کے دشمن سے دوستی مت کیجیے۔ اگر آپ دشمن سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کا دوست بھی چھوٹتا ہے، دشمن تو آپ کا دشمن آپ کے اوپر نظر جمائے رکھا ہے کہ کس طرح آپ سے بھول ہو اور اس کا بدلہ اور آپ اس کا خمیازہ بھگتتے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو صحیح انداز میں فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ تعلیم میں ہو، صنعت میں ہو، سماجی اعتبار سے ہو یا معاشرتی اعتبار سے بھی اگر جو گراوٹ آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھیں کھلی رکھ کر آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن قدم آگے بڑھاتے جانا چاہیے۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کمی ہے ہمارے میں، یہ کمی ہے، اس کو پورا کرنا آج ہر آدمی کی فرداً ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مستقبل کو سنوارنے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، لیکن فوکس منزل پہ نظر رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت ہی پیارا میسیج تھا جس میں نیوز ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ مسلمانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف انہیں صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ صحیح رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ بہرحال ناظرین، انہی خیالات کے ساتھ اور انہی تبصرے کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔